बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। क्वेटा के मुतासरीन के साथ हुकूमत ने दाद रसी करनी थी, इमरान खान साहब ने वहाँ जाना था, लेकिन छठा रोज़ हो गया और उनके ज़ख्मों के ऊपर जिस तरह से नमक रखना, जो उनके ज़ख्म हैं उनके ऊपर जिस तरह से मरहम रखनी चाहिए थी, वो मरहम हुकूमत रखने में कामयाब क्यों ना हो सकी। पहले ही दिन अगर ये मुतालबा सामने आ गया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ जाएँ और उनके साथ बात करें, तो उनके मुतालबे को 6 रोज़ तक मौखर क्यों किया गया, इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। हुकूमत को वो वहाँ जा नहीं सकी, प्रॉपर हैंडल कर नहीं सकी। वफाकी वज़रा वहाँ पर गए, लेकिन मुतालबा था वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ पर जाने का। उससे ये हुआ कि अपोजिशन को, PDM को मौका मिला और वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर तकारीर की, उनके साथ इजहार हमदर्दी किया और उसके नतीजे में हुकूमत को ये कहने का भी मौका मिला कि जी हम शायद अपोजिशन इसके ऊपर सियासत कर रही है। और मामले खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने तो एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि मरीम नवाज़ साहिबा के जो बयानात हैं वो मुल्क दुश्मन अनासिर को एक मौका फराहम कर रहे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी बात कर दी जाती है एकदम से कि जी हुकूमत और अपोजिशन की आपस की रिफ्त से मुल्क दुश्मन अनासिर फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा फिर ये भी सवाल उठाया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कि जी वहाँ मुतासरीन जो हैं, कोयटा हज़ारा बरादरी जो है वो मरीम और बिलावल से पूछे कि उनकी गोद के अंदर जो इस तरह के लोग दहशतगर्द और दीगर अनासिर बैठे हुए हैं, ये इनको कब तक ये इस तरह से तकवीत देते रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जो कि गैर ज़रूरी इल्ज़ाम था। हुकूमत क्यों हर मामले को मिस हैंडल करती है, क्यों उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो पाती, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और थोड़ी सी बात होगी मुल्क की सियासत की, जिसमें PDM का एक किरदार है और उस किरदार को बड़ा अहम समझा जा रहा है। माजी के अंदर हुआ ये कि हुकूमत ने तमाम दावे किए कि ये अपोजिशन कभी इकट्ठी नहीं हो पाएगी, लेकिन इस तमाम दावे जो थे वो गलत साबित हुए और अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हो गई। हुकूमत के ख़िलाफ़ उसने अपना एक PDM महाज बना लिया। अब ये PDM महाज हुकूमती दावों के बरअक्स जो है वो चल रहा है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि उन्हें इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं तो इससे हुकूमत को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं कर पा रही, डिलीवरी भी ठीक नहीं है उसकी, और अपोजिशन से भी उसको कोई ख़तरा नहीं है। तो फिर वो इतनी कॉन्फिडेंस क्यों है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से वो ताकत पकड़ रही है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और कुछ बात PDM की अपनी सियासत की भी होगी कि PDM खुद कहाँ खड़ी है, वो प्रॉपर होमवर्क क्यों ना कर सकी, उसको अपने फैसलों के ऊपर रिविजिट क्यों करना पड़ा। सेनेट इंतखाबात का एक फ़ैसला उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और थोड़ी सी बात फिर होगी बलदियाती इंतखाबात की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से शेड्यूल मांग लिया। वो कहते हैं कोरोना को उज़र ना बनाएं और अपना शेड्यूल दें। कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हम ज़िमनी इंतखाबात में जा रहे हैं तो हम बलदियाती इलेक्शन में भी जा सकते हैं। अगर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को अपना शेड्यूल दे देती है और बलदियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाता है तो फिर PDM का फ़ैसला क्या होगा, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफ़िज़ नसीर अहमद अहरार साहब, JUIF के सीनियर रहनुमा। आप सब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम कुरैशी साहब, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। नदीम साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले राना साहब आपसे जानना चाहूँगा, मछ वाक़े को लेकर के हुकूमत से कहाँ पर मिस हैंडलिंग हुई है सर, क्या गलत हुआ इनसे जो मामला जो था वो 6 दिन तक मौखर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके TV चैनल का, और आप हमेशा कौमी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ, हर इंसान ने ज़िंदगी के बाद मौत का मज़ा चखना है, और इस वक्त हज़ारा ख़ानदान में मैं ये नहीं कहता कि ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ, इससे पहले भी होते रहे। हाँ जी, हुए 2012 में भी एक इसी तरह दर्दनाक वाक़या हुआ था। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ साहब गए भी थे। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का जो भी रोल था, लेकिन अपोजिशन इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब वहाँ पर गए और उनकी वीडियो क्लिप्स आप देख लें कि उन्होंने उस वक्त के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के मतलब क्या कहा था कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। तो मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि 6 दिन का अरसा एक अपने बाप या बेटे या भाई की डेड बॉडी सामने रख के बैठे रहना इस आस में कि हुकूमत वाले
प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं तो हम इनको दफनाएं। ठीक है, ये एक हकीकत है कि ज़िंदगी के बाद जो मौत का मज़ा है वो अल्लाह ताला की तरफ से, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और उसके बाद जो हमारा ईमान का हिस्सा है ना, तो मैं समझता हूँ कब्र में जाना, कब्र में अल्लाह ताला, और जो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ही उन राज़ों को जानता है, लेकिन अपने प्यारों को सामने रखना, ये ज़िद और अना जो है गवर्नमेंट ने जो रवैया इख्तियार किया है ये नहीं करना चाहिए था। हम पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करते, अगर पॉइंट स्कोरिंग की बात होती तो हम दूसरे दिन ही चले जाते। आप देखना कि ये 3 जनवरी का वाकया है, दर्दनाक वाकया हुआ, जिस तरह उनको शहीद किया गया है, मैं समझता हूं कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं समझता हूं कि एक वाकया हो गया, उसके बाद वहां की सूबाई गवर्नमेंट और मरकजी हुकूमत का रोल और किरदार आप देखें कि चीफ सब नहीं है, कहां पे गए हैं, जीत भाई हैं। अच्छा, वजीर दाखिला अगले दिन ही चले गए थे, और वजीर दाखिला गए, वफाकी वज़रा भी वहां पर गए, जुल्फ़िकार भी गए। सर वजीर दाखिला साहब जो है 2 दिन बाद जाते हैं, उसके बाद जो वफाकी वज़रा हैं वो 4 दिन बाद जाते हैं, और 4 दिन के बाद 5वां रोज हो गया, 6 रोज हो गए। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर उनको जाना चाहिए था, टाइमली जाना चाहिए, और वक्त पे जाना चाहिए था। हम देखना अपोजिशन, बिल्कुल आप यकीन करें, ये दर्दनाक वाक़या जिस दिन होता है, हम बहावलपुर रैली में थे, हमारी अपोजिशन की रैली थी, बिल्कुल हम जाना भी चाहते थे, लेकिन मैयतों पर हम सियासत नहीं करना चाहते थे। हम समझते थे कि घर वालों का जो वर्सा का बड़ा जायज डिमांड है, गवर्नमेंट जाए। आपने सियासत की है इन मैयतों पर? नहीं, हमने नहीं की लाशों की सियासत। अगर हम 5वें दिन जाते हैं, 5 दिन तकरीबन गुजरने वाले थे, हम सेकंड स्पैर के बाद जाते हैं, तो वो वर्सा जो ये कह रहे थे कि आप अगर गवर्नमेंट नहीं आती तो अपोजिशन को कम से कम आना चाहिए, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सीधा है कि वर्सा को अपने प्यारों को दफनाना चाहिए, इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए। और तवक्को जो है आगे बढ़ने वो तवक्को किन से रखी जा रही है, वहां से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें। हाफिज साहब देखें, मौजूदा हुकूमत की अगर जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर बात की जाए तो हुकूमत गाफिल तो नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर है वफाकी वज़ीर दाखिला भी वहाँ पहुँचे, दीगर वफाकी वज़रा भी वहाँ पहुँचे, वहाँ की सूबाई हुकूमत ने भी अपने तौर पर कोशिश की कन्विंस करने की चीज़ों को, उनके मुतालबात के हल के लिए जो है वो संजीदा कोशिशों की तरफ उन्होंने जो है यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन इन तमाम बातों से अलग थलग एक बात अमन व अमान का मसला भी है। पाकिस्तान की ओवरऑल अगर पिक्चर को देखें तो इमरान खान साहब की हुकूमत को आप क्रेडिट देंगे कि मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल उस तरह से अब बदतर नहीं है, बेहतरी की तरफ जा रही है, इसमें कुछ हिस्सा इनका भी क्रेडिट बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, सबसे पहले तो जो कुछ हुआ है बलूचिस्तान में, कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान जब तक उसकी मजम्मत नहीं करेगा, उनसे इजहार हमदर्दी नहीं करेगा, उस वक्त तक उसके अपने दिल को भी चैन नहीं आता। हज़ारा की कम्युनिटी या बरादरी जो है, इनके साथ ये जुल्म पहली दफ़ा नहीं हुआ, तारीख़ में ये कई वाक़यात मौजूद हैं जो पै दर पै होते चले जा रहे हैं। और उन लोगों का जो एहतजाज है या उन लोगों का जो ये शिद्दत है उसमें मैयतों को लेकर बैठे हुए हैं, ये दुख दर दुख की बात है, गम के ऊपर गम और सदमे के ऊपर सदमा है। फितरत का तकाजा है कि जब किसी को दफन कर दिया जाता है इंसान को सब्र आ जाता है, लेकिन वो अपनी मैयतों को लेकर बैठे हुए उनको कैसे सब्र आएगा। तो हम इजहार मजम्मत भी करेंगे, इजहार हमदर्दी भी करेंगे, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है हुकूमती कारकर्दगी की, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत तो नाम की कोई पूरे पाकिस्तान में कोई चीज़ है ही नहीं, ना हुकूमती कोई किरदार है, ना हुकूमतों की कोई कारकर्दगी। सुने तो सही ना, पाकिस्तान था सर, सुने तो सही ना, हर रोज धमाके होते थे। सर सुने तो सही ना। बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि अगर आप बलूचिस्तान में जाएं, हमने बलूचिस्तान के हर इलाके को देखा हुआ है, बलूचिस्तान में जगह जगह पर फोर्सेस बैठी हुई हैं, सिक्योरिटी इदारे बैठे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग जो आकर इंसानों को कत्ल करते हैं, ज़िबा करते हैं, लाशें गिराते हैं, ये कौन लोग हैं, असलहा कहाँ से आता है? और वो हमला आवर आसमान से उतरते हैं, ज़मीन उनको निगल जाती है और वो कत्ल करके भाग जाते हैं। और हर हुकूमत और मौजूदा हुकूमत भी जिस तरह उनको तसल्लियां देकर और वो करके कुछ नहीं होने वाला। सबसे बुनियादी सवाल सिक्योरिटी इदारों से होना चाहिए कि वो जो करोड़ों का अरबों का बजट कौम का उन पर खर्च होता है, फोर्सेस पर खर्च होता है, उनके नज़्म व ज़ब्त पर खर्च होता है, वो कहाँ है? वो तो ज़ाहिर है ये कत्ले आम सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए।
جہاں تک حکومت اور وزراء کی بات ہے تو جو ہم نے 5-6 دنوں میں دیکھا وزراء تو بے بس نظر آ رہے ہیں. اور اگر آپ ہزارہ کمیونٹی کے جو وہاں عمائدین ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پر آنے والی ان کی وہ گفتگو سنیں جو انہوں نے وزراء سے کی ہے, جو انہوں نے خطابات کیے ہیں, انہوں نے براہ راست سیکورٹی اداروں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ جو حکمران لوگ آج بنے ہوئے ہیں یہ اپنے ماضی میں کہتے تھے کہ جس قاتل کا قتل ہو جائے, جس شخص کا قتل ہو جائے اور قاتل نامعلوم ہو, اس کا قاتل کون ہوتا ہے؟ حکمران ہوتے ہیں. اس کا قاتل ریاست ہوتی ہے. اگر 6 دن بعد بھی وزیر اعظم صاحب اگر اظہار ہمدردی کرنے نہیں پہنچے تو وہ قاتل کہاں سے پکڑیں گے؟ یہ تو بدقسمتی ہے. ان لوگوں میں نہ احساس ہے, نہ درد ہے, نہ قوم کی کوئی فکر ہے. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو لا کر بٹھا دیا تھا. اچھا حافظ صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کی کارکردگی. آپ ظاہر ہے میرا سوال یہ ہے کہ اوورآل ملک کی پکچر اٹھا کے دیکھا جائے, دہشت گردی کے واقعات کو دیکھا جائے, صورتحال بہت نارمل ہو چکی ہے الحمدللہ, چیزیں کنٹرول میں ہیں, سیکیورٹی ادارے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر رہے ہیں. بالخصوص سانحہ APS کے بعد تو صورتحال جب سے نیشنل الیکشن پلان کے اوپر کام ہوا صورتحال ہر روز بہتری کی طرف گئی. تو اس میں کہیں نہ کہیں عمران حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ سر مثال کے طور پر آپ بتائیں کہ امن و امان کی صورتحال کو, یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے حالیہ واقعہ, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ امن قائم ہے؟ ایک واقعہ ہوا نا, ایک عرصے کے بعد مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی 8-10 واقعات ہوں, کوئی پورے ملک کی ہو, صورتحال کی اوورآل پکچر. یہ مجموعی صورتحال جو ہے, مجموعی صورتحال کی بات کریں, بات مجموعی صورتحال کی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس پورے ہم قومی سطح کے حالات کو دیکھیں, ملکی سطح کے واقعات کو دیکھیں کہ جو گزشتہ گورنمنٹ تھی, جو پچھلی جو حکومت تھی, اس نے بھی امن و امان کی صورتحال کو بہت حد تک قابو کر لیا تھا اور انہوں نے بہت بڑا یعنی ان کو آپ کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں ایکچولی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا کوئی کریڈٹ ہے کہ مخالفت کی نہیں. بنیاد پر نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو اصول یا جو معیار آپ نے اپنے لیے بنایا تھا کل, آج آپ اس پر پورا اتریں. بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو ندیم قریشی صاحب کے سامنے بات رکھوں گا کہ ریاست کا کردار ایک ماں کا کردار ہوتا ہے, اور یہ ریاست کیوں ماں کا کردار ادا کرنے میں اب تک ناکام ہو چکی ہے. میں نے کوشش کی کہ اپوزیشن والے اس بات پہ آپ کو داد دیں کہ جی آپ نے ملک کے اندر اس اعتبار سے بھی حالات کو بہتر کر دیا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی بھی اس میں حالات بہتر نہیں کیے. امن و امان کی اوورآل صورتحال کیوں بگڑی آپ کے دور میں؟ بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ندیم قریشی صاحب, سر ملک کے اندر آپ کے دور میں جہاں سیاسی حالات خراب ہیں, جہاں معاشی حالات خراب ہیں, وہاں سیکیورٹی بھی بڑا مسئلہ بن چکی ہے. یہ ہزارہ برادری کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, وزیر اعظم صاحب کو اتنے دن خیال نہیں آیا کہ وہ بلا رہے ہیں, وہ ان کی سننے کے لیے تیار ہیں, ان کو اپنی بات سنانے کے لیے فوراً جانا چاہیے تھا, وہ کیوں نہیں گئے سر؟ اور یہ اتنا بڑا واقعہ آپ کے دور میں ہو گیا, یہ آپ کی بہت بڑی ناکامی تصور کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ارسلان, پاکستان نے پچھلے 20 سال میں جس طرح سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, اور یہاں ہمارے پڑوس میں ہمیں موروثیت میں, وراثت میں انہیریٹڈ ہوا ایک ایسا دشمن جس نے کبھی بھی پاکستان کے حالات کو نارمل ہونے کو پسند نہیں کیا اور ہمیشہ سازشیں کی. اب جدید دور میں اس کو انٹرنلی بھی کچھ اپنے سہولت کار میسر آ گئے, اور جیسے آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے اور پاکستان کے میڈیا نے عوام الناس کے ساتھ ساتھ بڑا رول پلے کیا اویئرنیس میں اور دشمن کی نشاندہی میں. بالکل, اور بالخصوص پشاور واقعے کے بعد جہاں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا, مطلب ریسنٹ پاسٹ میں اتنا بڑا اندھوناک واقعہ کہیں نظر نہیں آیا کہ معصوم بچوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا جائے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس ملک میں آپ نے دیکھا, حالات ڈے بائی ڈے بہتر ہوئے, لیکن ابھی بھی ان دہشت گردوں کی باقیات یہاں باقی ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئٹہ میں ان معصوم لوگوں کے ساتھ جو ظلم عظیم ہوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بدترین جنگوں میں بھی لوگ نہتے لوگوں پر حملہ آور نہیں ہوتے. یہ معصوم تو اپنے بچوں کے روزگار کے لیے, اپنا پیٹ پالنے کے لیے جا رہے تھے. ان کو نہ صرف بے دردی سے قتل کیا گیا بلکہ یہ پیغام دیا گیا کہ ہم باز نہیں آئیں گے. لیکن اس دشمن کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کے کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں
یہ جو واقعات ہیں دہشت گردوں کی، یہ بھی عبرتناک انجام تک پہنچیں گی، اور وہ لوگ جو بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کو ہمیشہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، ان کا انجام پوری دنیا دیکھے گی۔ اچھا، جہاں تک بات ہے، میں ان تمام متاثرین کی فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، دعا ہوں اللہ ان کو صبر دے اور ان لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ جہاں تک بات ہے گورنمنٹ کی، اب آپ نے فرمایا، رانا صاحب نے بھی بڑی باطل شکن خطاب کیا اس پہ، یہ اگر اس پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی تو اور پوائنٹ سکورنگ کیا ہوگی؟ کل نواز شریف صاحب کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، اسی طرح کا واقعہ سے ملتا جلتا ہوا، وہ پرائم منسٹر تھے، وہ وہاں نہیں گئے تھے۔ میں قطعی اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہا، پرائم منسٹر عمران خان نے وہاں جانا ہے، پرائم منسٹر عمران خان وہاں جائیں گے۔ ان کے دور میں ہزارات برادری کا کون سا واقعہ ہوا تھا؟ کئی واقعات ہوئے۔ اچھا، کئی واقعات ہوئے، دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں، دیکھیں انٹیریئر منسٹر وہاں گئے ہیں، فیڈرل منسٹرز کی ٹیم وہاں گئی ہے، پرائم منسٹر نے اس کا ایکشن لیا ہے، پاکستان کی تمام سیکیورٹی ایجنسیز الرٹ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں آپ ڈاکٹر فردوس صاحبہ نے کہا کہ جی مریم نواز کے بیانات سے ملک دشمن عناصر کو موقع فراہم کر رہی ہیں وہ اپنے بیانات کی وجہ سے۔ ایک بات، دوسری بات انہوں نے کہی کہ شہداء کے لواحقین جو ہیں وہ مریم اور بلاول سے بھی پوچھیں کہ پی ڈی ایم کی صفوں کے اندر یہ جو آستین کے سانپ چھپے بیٹھے ہیں ان کو بھی باہر نکالیں۔ یہ آپ اپنی سیاست کے اندر ملک کے امن و امان کو داؤ پہ لگانے کی بات کرتے ہیں، یہ کیوں آپ لوگ وہ بات کرتے ہیں جس سے سیاسی پارٹیاں یہ سمجھنے کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ حکومت ہمارے پر غداری کے الزامات لگا رہی ہے؟ آستین کے سانپوں سے کیا مراد ہے؟ پی ڈی ایم میں کون سے آستین کے سانپ بیٹھے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے فردوس عاشق امان صاحب نے۔ اچھا ارسلان صاحب، جب مچ میں ان نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا بے دردی سے، تو اس وقت ایک سرکس لگا ہوا تھا بہاولپور میں، ایک جوش و جذبے کی محفل تھی کووڈ کے دوران۔ اس بات کا میں آپ کو محنت کر رہا ہوں نا جی، یہ ایک الگ واقعہ ہے، وہاں پر سیکیورٹی لیب سے آپ کا لیب سے سنیں نا جی، کون سی یہ جو اپوزیشن آج یہاں واقعے کے بعد اگر وہ بنو میں انہوں نے احتجاج کیا ہے اس کو مؤخر کر لیتے ہیں۔ چلیں یہاں تک میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں کو بڑا دعویٰ ہے پاکستان سے محبت کا، جن کو بڑا دعویٰ ہے ایکسپیرینس ہونے کا، جو بڑا یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ نااہل ہیں، نکمے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، یہ تو الیکٹڈ تھے، بڑے کمپیٹنٹ تھے، بڑے محب وطن تھے، ان کو چاہیے تھا اپنی تمام پولیٹیکل سرگرمیاں روک دیتے۔ آپ دیکھیں، آپ اچھا یہ روک دیتے، آپ نے جو کرنا تھا وہ نہ کرے۔ میں تو گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ گورنمنٹ دیکھیں کسی بھی صورت حکومت بری ذمہ نہیں ہو سکتی، ایک فرد کا بھی کی جان جاتی ہے، وہ بھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ مجھے سمجھائیں کہ آستین کے سانپ پی ڈی ایم میں کون سے بیٹھے ہیں؟ میں تو سب کو ان کو سب جو دہشت گردی کو حمایت کرتے ہیں۔ آپ کا بدترین دشمن آپ پر حملہ آور ہے، آپ کے 11-12 خاندانوں کے نہتے نوجوانوں کو وہ بے دردی سے قتل کرتا ہے، آپ وہاں اظہار تعزیت کے لے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، وہاں بھی آپ گورنمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں، بجائے آپ اللہ سے ڈریں، خدا کا خوف کریں۔ اس بات دیکھیں کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا، پوری قوم اکٹھی ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ نے پتا کیا بیان دیا؟ انہوں نے کہا میں لواحقین سے درخواست کرتی ہوں، ابھی وہ خود پہنچی نہیں تھی، کہ خدا را عمران خان صاحب کا انتظار نہ کریں، اپنے لواحقین کو دفنا دیں، میں آپ کے غم میں برابر کی شریک ہوں۔ آپ کا کام آسان کیا انہوں نے؟ یہ ہمارا کام آسان نہیں کیا انہوں نے۔ اچھا، ہمارا کام انہوں نے آسان نہیں کیا، ہمارا کام خود بخود آسان ہوگا، ان کے ہاتھ میں اگر ہوگا تو ہمارے کام میں انہوں نے روڑے اٹکانے۔ رانا ارشد صاحب، سر کام میں روڑے اٹکا رہے ہیں آپ لوگ، ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہے، حکومت کا ساتھ دے کر آپ لوگ ملک کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہونے سے بچائیں، سر کیوں ان کا ساتھ نہیں دیتے آپ؟ جی بالکل ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم نے ہی عمران خان صاحب کو 6 دن سے سلایا ہوا ہے، اور وہ خواب خرگوش میں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ ان کا ملک کے اندر ملک ان کا جل رہا ہے۔ سردی کی شدت میں آپ دیکھیں کہ جب وہاں پر -8 سینٹی گریڈ وہاں پر موسم ہے، سردی کی شدت ہے، رات کو ہو جاتا ہے، اور 350 کنال کے محل میں بیٹھے ہوئے بادشاہ سلامت کو نہیں اندازہ کہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا اس جہان سے جا چکے ہیں، اور وہ ڈیڈ باڈی لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم آئے، اور اگر ان کا وزیر اعظم ہوتا تو 5 منٹ نہ لگتے، کیونکہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، کیونکہ احساس نہیں ہے۔ اب میں اور کسی بات پہ نہیں آؤں گا کہ وزیر اعظم کو وہ تو ظاہر ہے ہزارہ والے ہیں، تو ان کی پارٹی کے ان کے بڑے دوست، پولیٹیکل پرسن ہوں، مجھے تو اس کا بھی اندازہ ہے کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے قریبی کیبنٹ ممبر
یہ تو ان کے جنازے میں بھی تشریف لے کے نہیں جا سکے تھے، اس لیے میں عرض کرنا نعیم چاہتا الحق صاحب کی بات کر رہے میں ہیں۔ اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ دوبارہ بھرتی ہونے والی پہلے کرپشن میں نکلی، ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ، کرکٹ کھیلا جا رہا ہے وہاں، اور کیا ہو رہا ہے، فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، اور میرے بھائی قوم بھوک سے مر رہی ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، موٹر بائک کو چلا رہے ہیں، 4 لوگ پکڑا ہوا ہے، اور میرے بھائی آپ کے ہاتھ میں جو ڈرائیونگ آ گئی ہے، آپ نے ایکسیڈنٹ ہی کرنا ہے، توفیق نہیں ہوئی فردوس عاشق ایوان کو، خود چلی جاتی وہاں پر، غم میں شریک ہونے کے لیے اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، اور سیاست کھیل رہے ہیں۔ یہ ہے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ جو مزدور لوگ ہوتے ہیں اور جو بے روزگار ہوتے ہیں، یہ وہ سیاسی ریجیکٹڈ بے روزگار ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ہمیشہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی سوچ کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ لکھ لیں، جب 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس کے معصوم بچوں پر اٹیک ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم سے سیم ڈے گئے، اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب ساتھ تھے، اور اپنے دشمن جو چھپا ہوا تھا جس نے وار کیا تھا افغانستان، ان کو شٹ اپ کال دی جی، اور پھر میں عرض کروں گا فوری طور پر پھر 17 جون 2016 کو ضرب عضب کا آغاز کیا، تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا، 80,000 پاکستانی شہید ہو چکے تھے، 10,000 افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے، اور ان کو تو توفیق ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً 10 کے قریب افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، تو یہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں حکمران، ان کی خارجہ پالیسیز فیل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو ہرنائی میں 7 اللہ کو پیارے ہوئے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا جھومر ہے، افواج پاکستان کے بیٹے، ان کو تو توفیق نہیں ہوا ان کے گھروں تک بھی جانا، ان کے جنازوں میں شامل ہونا۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو مسلط شدہ حکمران ہیں، غیر ملکی فنڈنگ 23 اکاؤنٹ ہیں، پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا ہوا پاکستان کے اندر عدم استحکام لانے کے لیے، اور کیونکہ یہ غیر جو منتخب لوگوں کو کیبنٹ میں بٹھا دیا گیا ہے۔ کون ہے زلفی بخاری صاحب؟ کون ہے؟ دیکھیں یہ تنقید اپنی جگہ پہ، رانا صاحب تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ جو تنقید آپ لوگوں کے اوپر کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کے اوپر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے نا، کہ کوئی انتہا پسندانہ سوچ نہ ہو، دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو، ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال برقرار ہو، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ اگر آپ کی صفوں میں کوئی ہے، اول تو انہوں نے الزام لگایا، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سر حکومت کا ساتھ دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ ثانیہ اے پی ایس آپ کے دور میں ہوا تھا، عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کر دیا تھا۔ میرے بھائی ذرا لکھ لیں، آپ لکھ لیں کہ وہاں پر خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اور وہاں پر صوبائی گورنمنٹ کو ریڈ الرٹ تھا، لیٹر فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیا ہوا تھا، اور اے پی ایس کا نام لکھا ہوا تھا اس لیٹر میں۔ تو یہ وہ نہل لوگ تھے کہ یہ وہاں پر بھی بچوں کی حفاظت نہ کر سکے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا رول پلے کیا۔ میں یہی تو کرنا چاہتا ہوں رانا صاحب، ایک سیاسی کردار کی بات کریں نا، دیکھیں میری بات اگر ہم ورثہ کے پاس سنیں، جاتے ہیں سیاسی تو کردار ہمیں کی یہ بات کہتے ہیں کہ کریں غلط کر رہے ہیں۔ اگر رانا صاحب سنیں، سیاسی کردار کی بات یہ ہے کہ آپ کے دور میں اے پی ایس ہوتا ہے، عمران خان صاحب اپنا دھرنا کال آف کر دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں۔ اگر آج امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے، پی ڈی ایم بیٹھ جائے ان کے ساتھ، ملک میں امن و امان تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا۔ سب گزارے یہ ہے، اس کے بعد ہی معیشت ہے، اس کے بعد ہی سیاست ہے، سارا کچھ بعد میں ہے۔ 2019 میں شہباز شریف صاحب نے کہا، میں آ رہا ہوں مساق معیشت کی بات کی شہباز شریف صاحب نے، تو انہوں نے کہا یہ این آر او مانگتے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نااہل تھے، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، آپ آج کو پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے، آج ملک کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہے، حافظ نصیر صاحب آج خودکشیاں ہو رہی ہیں، آج سر میں آتا ہوں حکومت والے نااہل ہیں، اس کے اوپر بھی آتا ہوں سر، آتا ہوں۔ یہ یو آئی فے کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ حافظ نصیر صاحب، سر آپ پی ڈی ایم کے سربراہ
ظاہر ہے جس جماعت سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہ بھی اسی جماعت کے سربراہ ہیں اور پی ڈی ایم کے بھی وہ سربراہ ہیں، تو حضور یہ کیوں نہیں طے کیا جا سکتا کہ ملک میں امن ہوگا، ملک کی سرحدیں محفوظ ہوں گی، ملک کے اندر سے دہشت گردی نہیں ہوگی تو ملک کے اندر پھر تمام کام ہو سکتے ہیں، ملک میں پھر ترقی بھی ہو سکتی ہے، ملک کے اندر پھر حکومتیں بھی بنائی جا سکتی ہیں اور حکومتوں کو گھر بھی بھیجا جا سکتا ہے، سیاست بھی کی جا سکتی ہے، ہر کام ہو سکتا ہے، تو امن پہلے ہے۔ اس امن کے قیام کو ممکن بنانے کے لیے حکومت کا فی الحال ساتھ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھیں ارسلان بھائی، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے پہلے تو جو بات ہو رہی ہے ہزارہ کمیونٹی کے اس واقعہ کے حوالے سے کہ حکومتی کارکردگی کیوں سامنے نہیں آ رہی، ہمارے بھائی قریشی صاحب تشریف فرمائیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپوزیشن کی طرح مذمت کرنے کی بجائے 6 دنوں میں ہونے والی حکومتی کارکردگی بیان کرتے کہ اب تک قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ اگر حکومت کی کوئی کارکردگی ہوتی تو یہ ضرور بیان کرتے، لیکن ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی پرچہ کٹنا تھا وہ کٹ گیا تھا پہلے دن، ہفتہ گزر جائے میتیں پڑی ہوں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ لوگ تو ساہیوال کے قاتل آج تک نہیں پکڑ سکے۔ ابھی اسلام آباد میں ہو گیا، اسلام آباد کا واقعہ ہوا، وہ ریاستی ایک کیپٹل میں ایک پولیس فورسز کے ہاتھوں بندہ قتل ہو جاتا ہے، ایک جوان قتل ہو جاتا ہے، اس کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے۔ یہ طفل تسلیاں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نیازی صاحب نہیں ہے نا سنیں سر، نہیں ہے نا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کردار ادا سر، ہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم کردار یہ ادا کر رہے ہیں کہ جن سیکورٹی فورسز نے، جن اداروں نے ان تمام کے تمام معاملات میں امن و امان کے حوالے سے کردار ادا کرنا تھا، وہ تو سیاست کر رہے ہیں، وہ تو ایک ناجائز حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں۔ الزام برائے الزام نہیں ہونا چاہیے۔ سنیں نا، ہم یہ معاملت کر رہے ہیں، حافظ صاحب سیاسی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت کے لیے تعاون کی یقین دہانی کیوں نہیں کروائی جاتی؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، ہم تعاون کی یقین دہانی یہ کروا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک بندے کو ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی اور آپ اس کے ساتھ کیا تعاون کریں گے؟ تعاون یہ ہے معیشت کے لیے، ملک کی معیشت کی بحالی ملک کی بہتری اسی میں ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر اسی صورت میں ہو سکتی ہے، اور یہ تمام کے تمام مسائل اس وقت حل ہو سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو کچھ نہیں پتا ان کو ریسٹ دیا جائے۔ کیسے کچھ نہیں پتا؟ ان کی کابینہ کے آتے سے زیادہ گزرا باقی جماعتوں سے تجربہ کار لوگ ہیں۔ کون سے جو لوگ کابینہ بدلتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، یہ بیچارے صرف اور صرف مفاد پرستی کے لیے، حکومتوں کو انجوائے کرنے کے لیے، وسائل کا استعمال کرنے کے لیے، اختیارات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کچھ نہیں ہے۔ کیا اپوزیشن کی کندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اپوزیشن کے کندھوں پر ذمہ داری ہے تو اپوزیشن آج وہاں بیٹھی ہے۔ آپ نے ابھی پوری پی ڈی ایم میرا سوال، اگر کسی شخص میں درد دل ہے، میڈم مریم نے جو بیان دیا نا سر، یہ بہت بڑا بیان تھا۔ جو پی ڈی ایم کی قیادت آج وہاں گئی ہے وہ ان سے پوائنٹ سکورنگ کرنے نہیں گئی، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے گئی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو دفن کر دیں، ہماری درخواست پر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مساق معیشت کی بات فلور آف دا ہاؤس شہباز شریف صاحب نے کی، زرداری صاحب نے کی۔ بالکل، اگر معیشت کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تو معیشت تو تب ممکن ہوگی نا جب ملک قائم دائم ہوگا، ملک کے اندر امن و امان ہوگا، تو ملک کے امن کے قیام کے لیے اپوزیشن کوئی کردار کیوں نہیں ادا کر سکتی؟ بالکل کیا ہے۔ جو 2.5 سال پہلے جے یو آئی کا موقف یہ تھا ہمیں اس اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں ریزائن کرنا چاہیے۔ ایک بات سن لیجیے گا ذرا، تھوڑا 1 منٹ مجھے بھی دیجیے گا۔ جے یو آئی کا موقف یہ تھا کہ ہمیں اس اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں ریزائن کرنا چاہیے، ہمیں حلف نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ملک تباہ ہو جائے گا۔ لیکن ہماری جو دوسری پارٹیز تھیں ان کا یہ موقف یہ تھا، اپنا ایک نقطہ نظر تھا، وہ قابل احترام ہے کہ نہیں ہمیں موقع دینا چاہیے۔ آج 2.5 سال بعد وہی شہباز شریف صاحب جن کو پاکستان میں سب سے زیادہ اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ مفاہمت چال رہے ہیں، وہ معاملات کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، وہی زرداری صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا، آج آج 2.5 سال کے بعد وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری غلطی تھی۔ میاں صاحب نے خود، میاں نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا کہ مولانا فضل الرحمان کی بات کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا، ایاز صادق صاحب جیسے بندوں نے یہ کہا ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس بات سے تعلق ہے کہ امن 2.5 سالوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان سے تعاون کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کو موقع دے کر آپ چلائیں ملک، آپ چلائیں معیشت، آپ امن و امان کو لے کر چلیں، لیکن ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ محمد ندیم قریشی ان کو 2.5 سال اور بھی دے دیے جائیں، یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اب ان وزراء کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے، یہ اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے، لوگوں کو کیسے فیس کریں گے۔ ندیم صاحب گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو آپ لوگ ویٹ نہیں دیتے، پی ڈی ایم آخر ایک ایگزسٹ کرتی ہے، پاکستان کے اندر ایک نیا اتحاد بنا ہے، ماضی کے اندر بھی بنے ہیں، آپ نے ہمیشہ ماضی کے اندر بھی بڑے کانفیڈنٹ رہے اور اب بھی آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں یہ کوئی میٹر نہیں کرتے، لیکن
آپ لوگوں کے تمام دعوے برعکس، ان دعووں کے برعکس ہی ہے یہ اتحاد قائم ہو گیا. اب سر کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ ان کو اسی بات پر دعوت دے دی جائے کہ جناب امن و امان کے قیام کے لیے مل کر بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل ترتیب دے دیا جائے. نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے تو اس کے اندر جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے اوپر کام ہو جائے. آپ یہ ملک کی سلامتی اور بہتری کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ملک کی سلامتی کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا، آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی میں این آر او کے علاوہ ہر بات پر بات کرنے کے لیے، ہر ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی رانا صاحب کو فوراً جوش آ جائے گا. میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے. قوم آج 2020 میں زندہ ہے. آپ ابھی آپ سب فرما رہے تھے کہ جی یہ تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے نااہل لوگ ہیں. مطلب آپ سب کو اکٹھا کر دیا. جس شخص نے آج سے 15 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ جس وقت پاکستان میں اسٹیٹس کو کی طاقتیں شکست کھائیں گی، اسٹیٹس کو کے بینیفیشری سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے. آج قوم دیکھ رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پچھلے 40 سال کے ہر اقتدار کا حصہ رہے، جنرل مشرف کے دادی، بے نظیر بھٹو کے دادی، نواز شریف کے دادی، 40 سال میں پہلی بار اقتدار کی دوری نے نہ صرف ان کے اعصاب کو کمزور کر دیا بلکہ وہ چاہتے سسٹم فوراً سبوتاج کر دیا جائے. یہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو 2.5 سال دیے. انہوں نے 2.5 سال یہ ویٹ کیا کہ کسی بھی طرح ہماری جو لیڈرشپ پہ کرپشن چارجز ہیں وہ کیسز جو انہوں نے اپنے اخبار میں ایک دوسرے میں شروع کیے، ملٹی بلینز کی کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں. یار کوئی شخص اس بات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے بھاشن آپ کا احتساب ایک طرفہ ہے سر، ایک طرفہ ہے. اس بات کو سمجھیں. میری بات میں مجھے کوئی شخص اس بات میں عام پاکستانی ہوں، میں کوشچن کہا کرتا ہوں ایک عام آدمی سے جا کے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ عمران خان صرف اپوزیشن والوں کا احتساب کرے گا. عام آدمی کہے گا دیکھیں عمران خان کیا آپ نے چینی چور پکڑ کے اندر کر دیے؟ عمران خان ملک کے اندر گندم کا ڈاکہ ڈالا آپ نے اندر کر دیا. عمران خان نے آٹا مہنگا ہو گیا. سنیں نا تعیناتی عمران خان نے کی، سابقہ وزیر اعظم اور سابقہ اپوزیشن لیڈر نے بیٹھ کر کی. سر یہ کیا جواب ہے؟ قوانین عمران خان نے بنائے. سر یہ کیا جواب ہے؟ میں اس بات کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیں کسی حکومت کے پاس کسی کا احتساب کرنے کا اختیار نہیں ہے. احتساب کے ادارے ڈیفرنٹ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. آپ کے دور میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ مجھے یہ بتائیں آج کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کے ادارے ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے؟ کیا آپ کے سنیں نا سر آپ کے اداروں میں بغیر پیسے دیے کام کرنا شروع ہو گئے؟ نہیں میں کیوں آپ کو کہوں کہ پاکستان میں کوئی آئیڈیل حالات آ گئے؟ کیا پٹوار کلچر بہتر ہو گیا؟ کیا پٹوار کلچر بہتر ہو گیا؟ میری بات سنیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس اسٹوڈیو کے ماحول کو ود ان منٹس ٹھیک کر لیں. ابھی ہم آپ کے پروگرام میں آئے، آپ کو 30 منٹ لگے پروگرام کو آن لے کے جانے میں. میں آپ کو ایک عرض کروں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پاکستان میں کوئی سامری جادوگر کی حکومت نہیں ہے. آپ دیکھیں جو لوگ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، وہ اسی ووٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ میں سے باہر ہوئے ہوئے. اچھا آپ اکیلے اس ملک میں کیا کچھ کر لیں گے سر؟ ان کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہوا ہے. جن لوگوں نے اعتماد کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ جن لوگوں نے حق کے راستے پر چلنا ہوتا ہے، جن لوگوں نے جدوجہد کرنی ہوتی ہے، جن لوگوں نے عوام کی فلاح کے لیے کام. ایک سوال کا جواب دیں میرے. کوئی عمران خان کا ویسٹرن انٹرسٹ ثابت ہوا 2 سال میں؟ کوئی شوگر بھی لگائی ہو، کوئی پولٹری کا بزنس شروع کیا ہو، کوئی محفل میں کوئی چیز لی ہو؟ رانا صاحب جواب دیں سر جلدی سے. جی میں عرض یہ کروں گا مختصر ٹائم کم ہے. ندیم قریشی صاحب میرے بھائی ہیں. قریشی صاحب آپ ذرا پینسل سے لکھیں کہ جب پورے پاکستان میں انکروچمنٹ کے نام پہ لاکھوں گھر گرا دیے گئے تو پھر بنی گالا والا 350 کنال کا جو محل ہے وہ ریگولرائز کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھیں. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ جب خان صاحب یہ کہتے ہیں اب مجھے جواب غریبوں کے بھی کر دیتے ہیں. قریشی صاحب ایسے نہیں، ایسے مناسب نہیں. قریشی صاحب آپ نہ بولیں، مہربانی فرمائیں. پھر زمان پارک میں نیا گھر بن گیا 14 کروڑ سے. خان صاحب کہہ رہے تھے 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، تو وہ 14 کروڑ پہ کہاں سے آیا؟ کس نے نقشہ پاس کیا؟ کتنی فیس جمع کرائی؟ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ چینی چور. اچھا ایک تو قریشی صاحب چپ نہیں کریں گے. اچھا میں ان کو نہیں پھر بولنے دوں گا. ایک تو چینی چور جو تھا، جو فرانزک رپورٹ آئی تھی، اس کا کیا بنا خان صاحب؟ چینی چور آپ کی وہ اے ٹی ایم مشین جہانگیر ترین آپ کے پاس ہے، خسرو بختیار آپ کی کیبنٹ میں ہے، اور خان صاحب کوئی اور چینی چور نہیں، آپ خود چینی چور ہیں، آپ ہی آٹا چور ہیں. اور معلوم جبے کے کیس سے لے کر پی آر ٹی تک اربوں روپے خان صاحب بلین ٹریز کے 16 کروڑ روپے آپ کی جیب میں ہیں. اور اس کے بعد جہانگیر ترین کو نہیں پوچھ رہے. اچھا ایک آخری سوال پوچھنا ہے، ایک آخری سوال. حافظ صاحب کو پوائنٹ آ گیا. پی ڈی ایم جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ہمارا جی ایم کے ساتھ ہے.
ان نالائق حکمرانوں کو دریا گرد کرنے تک ہماری کوشش جاری ہے. ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب آپ ایک سیکنڈ. حافظ صاحب یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی مولانا فضل الرحمان نے کہ جو عمران خان کا وفادار ہے وہ غدار ہے. یہ کیا آپ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ یا آپ غداری کے سرٹیفکیٹ جو آئین کے خلاف جائیں گے, گزارش یہ ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا اختیار نہیں ہے آپ کے پاس. ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھائی قریشی صاحب نے ایک بات کی, میں ایک جملے میں وقت کم ہے, میرے سوال کا جواب دیں جی. میں بالکل انہوں نے کہا کہ 40 سالہ اقتدار, میرا ان سے سوال ہے کہ یہ گنیں کہ 40 سالہ اقتدار جے یو ای کو کیسے حاصل رہا ہے, یہ گن کر ثابت کریں. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کرپشن اور نیب کی باتیں کی. 2.5 سال آپ کو وفاقی گورنمنٹ میں ہو گئے ہیں, اور دوسری حکومت آپ خیبر پختونخوا کی, ابھی تک کوئی ایک فائل کوئی چلیں اب مجھے غداری کا سرٹیفکیٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ سر ہم غداری کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہے, مولانا نے کہا نہ ہم کسی کو غدار کہہ رہے ہیں. مولانا نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے. سنیں بنیادی طور پر ہم چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ, جیسے آپ نے فردوس عاشق عوان صاحبہ کے بیانات کے حوالے سے بات کی, ان چیزوں کے حوالے سے بات کی, اصل میں ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو وفادار اور غدار کہنے والے. جب آپ حکومت میں آ کر کسی کو وفادار یا غدار کہیں گے, دراصل آپ خود غداری کر رہے ہیں, قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں. کسی کو محب وطن یا سر انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جو عمران خان کا وفادار ہے وہ غدار ہے. سر اسی کو کہہ رہا ہوں نا سر, سمجھے نا, سمجھے آپ کون ہوتے ہیں. جب آپ, ہمارے ہاں ایک بات ہے کہ جب آپ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا, وہ بیسیکلی کیونکہ آپ غداری کے مسلمان درجہ دار, کسی کو محب وطن کہہ رہے ہیں, پی ڈی ایم کی قیادت کو آپ کہہ رہے ہیں آستین کے صاحب ہے ملک. اصل میں حقیقت میں ان کا علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ خود آستین ہے. وقت ختم ہو گیا. نہیں اس طرح بحث پر بحث نہیں ہوتی. آخری سوال یہ ہے کہ ان تمام سارے سینیریو میں آپ اپنے حکومت کا 2.5 سالوں میں کوئی کارکردگی پروجیکٹ بتا دیں جو شروع کیا آپ نے قوم کے لیے کیا. ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ ہے, ہم نے پاکستان کی ہسٹری کے تمام کرپٹ لوگوں کو ایک جگہ پہ. ٹھیک ہو گیا. آپ دل میں نہیں رانا صاحب وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کو, آپ تینوں میں نہیں سر وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ ناظرین. آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. حقیقت میں ون لائنر یہی ہے کہ کسی کے اوپر غداری کا الزام نہیں لگانا چاہیے, نہ وہ پی ڈی ایم لگائے نہ وہ عمران خان صاحب لگائیں. وفادار اس ملک سے سب ہیں اور سب کو اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کل آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.